बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पहले मेरी दरख्वास्त यही है तमाम लोगों से जो आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तफरीह के लिए नहीं, नमाज के लिए आए हैं, कि वो बराए करम तकरीर और ख़ुतबे के दौरान तशरीफ़ रखें और जो मस्जिद में बात हो रही है उसको सुनें और ये तस्वीर कशी ख़त्म कर दें, बंद कर दें और बैठ के बात सुने जो कि बताई जा रही है। ये कुरान और हदीस की बात है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हम कुरान करीम की आयत की तफसीर यहाँ पर करते हैं। तो आज जो हम आयत पढ़ेंगे वो हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 से लेकर 15 तक, जिसमें इरशाद बारी ताला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है और ईमान वालों को जो नेक आमाल करते हैं इस बात की खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इस आयत में जो पहली बात बयान की गई कि वो कुरान करीम के बारे में, कि कुरान करीम सीधा रास्ता दिखाता है। तो कुरान करीम जो हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उसको नाजिल किया और फिर उसी को बताने के लिए, समझाने के लिए अंबिया किराम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो बताएं कि कुरान करीम पर कैसे अमल होगा, कुरान करीम की तमाम हिदायत पर कैसे अमल किया जा सकता है। तो ये है वो कुरान का रास्ता। तो कुरान करीम ने हर मामले में, जब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि जो भी सबसे सीधा रास्ता है, हर बात में अखलाक हो तो उसमें कुरान ने बेहतरीन नमूना पेश किया है, मुआमलात हो तो बेहतरीन मुआमलात के तरीक़े बताए हैं, माशियात में हो तो बेहतरीन तरीक़ा बताया है, सूद और इस किस्म की जुए और दूसरी चीज़ों से मना फरमा दिया है। तो कुरान करीम ने वो बेहतरीन नमूना दिया है, हमें बेहतरीन रास्ता दिया है ताकि हम उस पर अमल कर सकें। और फिर कुरान से बढ़कर कोई रास्ता नहीं हो सकता। हम जो आज तक कहीं वो ब्रिटिश लॉ के पीछे पड़े हुए हैं, कहीं दूसरे कवानीन अपने यहाँ नाफिज कर रहे हैं, तो ये सब कवानीन जो कुरान से मुतसादिम हैं किसी तौर पे भी इस मुल्क में नाफिज नहीं किए जा सकते। इस मुल्क में वही नाफिज होगा जो कुरान का कानून है, जो कुरान का निज़ाम है। कुरान ने जैसे कि बदकारों के लिए यही हुक्म दिया है कि जो शादीशुदा हैं उनको रजम कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए, जो गैर शादीशुदा हैं उनको 100 कोड़े लगाए जाएं। ये है कुरान का बताया हुआ रास्ता। इस तरह जो भी इस किस्म के रेप करते हैं, इस तरह की ख़वातीन की बेहुरमती करते हैं, उनके लिए भी रास्ता बता दिया है और वही है कि उनके लिए उनको मौत दे दी जाए, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब उनको नामर्द बनाना ये कुरान का तरीक़ा नहीं है, ये वो कुरान के कानून के ख़िलाफ़ है। तो कुरान ने जो रास्ता बताया है वही अक़वम है, सही रास्ता है, सीधा रास्ता है, उस पर ही हमें चलना है, उसी के मुताबिक ही हमने लोगों को बताना है। तो ये है वो कुरान जो कह रहा है यहदी लिल्लती हिय अक़वम, जो बेहतरीन रास्ता है उसको दिखाता है और उसके बाद जो उस पर अमल करते हैं उनको बशारत देता है। व युबश्शिरुल मुअमिनीन, उन मोमिनों को बशारत देता है जो नेक अमल करते हैं, अन्न लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो कुरान करीम पर अमल करने में ये फिर बशारत मिलती है। ब्रिटिश लॉ पे अमल करने से बशारत नहीं मिलती, अमेरिकन लॉ पे अमल करने से बशारत नहीं मिलती, फ्रेंच लॉ पे अमल करने से बशारत नहीं मिलेगी। बशारत मिलेगी तो कुरान करीम पर अमल करने पर मिलेगी। वही फरमाया जा रहा है कि वयुबश्शिरुल मुअमिनीन
الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس دن کو نہیں مانتے جس دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، جو بد ہے اس کی بدی سامنے آ جائے گی، اس کے گناہ اور اس کی برائیاں اس کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، اور جو نیک ہے، نیکی کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ان کی جزا دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس قرآن کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے کہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ماننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے قرآن پر عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ وہ عمل ہوگا تو کامیابی ہے، اگر وہ عمل نہیں ہے، چاہے ہم مسلمان کہلاتے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، مسلمان اپنے نام رکھتے رہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے رہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے، عمل کی بات کی جا رہی ہے، تو قرآن جو بات کہتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے، جو آخرت تک یقیناً سچی بات ہے، اور اسی پر یہ عمل ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہی بہت جلد باز ہے۔ ایک تو وہ ہے برائی کی دعا کہ جو مشرکین نے کہا تھا کہ اے اللہ، یہ اگر حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر عذاب نازل کر دے۔ اگر تمہارے اندر اس کی حق کی تلاش ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے اگر اے اللہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں اس کی ہدایت دے دے، ہم اس کو قبول کر لیں۔ یہ ان کی وہ غلط سوچ تھی، غلط قسم کی ان کی فکر تھی کہ وہ صحیح بات سمجھ نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے ان لوگوں کی، اس قسم کے مشرکین جو اس قسم کی بات کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کہیں بد دعا کرتا ہے، کہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے کسی قریبی عزیز کے بارے میں، تو یہ بد دعا دینا یہ بھی بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ انسان کو ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی خیر کی دعا مانگی جائے، اچھائی کی، بھلائی کی، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس لیے کہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے، فوراً ذرا سی بات ہوئی، کن پٹی پہ پستول رکھی اور اپنی جان لے لی، رسی گردن میں ڈالی اور مکے سے جھول گئے، خودکشی کر لی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی وہ جلد بازی ہے کہ انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ جان جو اللہ کی نعمت ہے، یہ جسم جو اللہ کی نعمت ہے، یہ صحت جو اللہ کی نعمت ہے، اس کو چھوڑ کر انسان اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا لے، اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا رہے، یہ کتنی بڑی نادانی اور احمقانہ پن ہے کہ اس کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اس طرح بد دعا کرنا، بری بات مانگنا، بری دعائیں کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی نعمت کے بارے میں فرمایا ہے۔ یہ دن کی نعمت جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن سورج ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردیوں میں یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ آدمی دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس دن کی روشنی میں، اس میں آدمی محنت و مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سارا دن اس میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر یہ دن ہی رہے، رات نہ آئے تو کیا کر لیں گے ہم؟ اور اگر رات ہی رات رہے، دن نہ آئے تو پھر کیا کر لیں گے ہم؟ تو یہی تو اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے دن اور رات دونوں دیے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں یہ متضاد شکلیں ہیں، کہیں دن اور رات ہے، کہیں روشنی اور اندھیرا ہے، کہیں حق و باطل ہے، کہیں نفع اور نقصان ہے۔ یہ سب وہ متضاد باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے، خیر کو بھی اور شر کو بھی، لیکن ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے دن و رات کے لیے ہمیں فرما دیا کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ سے تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے فضل رکھا ہے، تمہارے لیے کمانے کے طریقے رکھے ہیں، زمین میں تگ و دو کرنے کا طریقے رکھے ہیں، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر ہو گئی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، تاکہ تم ان سے کام لو، تاکہ ان کے ذریعے سے تم اس دنیا میں رہنے کے طریقے سیکھ لو۔ یہ ہے وہ اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن اور رات دیے ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی تاریکی بنا دی، اس کی نشانی مٹا دی، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، تاریکی ہے۔ وہ اسی لیے کہ تاکہ ہم اس میں آرام سے سو سکیں، نیند لے سکیں، آرام کر سکیں، اس کے لیے رات بنا دی۔ تو یہ رات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اگر یہی رات انسان اپنے کام میں لگا دے تو دن میں تو آرام نہیں مل سکتا، دن میں وہ آرام مل ہی نہیں سکتا جو رات کی خاموشی میں ملتا ہے، رات کی تنہائی میں ملتا ہے، رات کی تاریکی میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس نے یہ رات بنائی ہمارے آرام کے لیے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، تمہارے آرام و سکون کے لیے تمہیں یہ رات دی ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ نعمت بتا دی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی سب کے سامنے ہے، یہ سورج، چمکتا ہوا سورج، یہ چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا سورج، جس کی روشنی، جس کی شعائیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس سے اپنے فصلوں کو تیار کرتے ہیں، ہمارے جسے کتنے ہی کام اسی دھوپ سے ہوتے ہیں، اسی گرمی سے ہوتے ہیں، اسی سورج سے ہوتے ہیں۔ تو یہی اس کی نشانی کہ اس کو اتنا روشن بنایا ہے کہ اس کی روشنی پوری کائنات کو اپنے اندر لے لیتی ہے، سب جگہ یہ روشنی پہنچ جاتی ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، محنت مزدوری کرو، اور تاکہ اس کا حساب کتاب رکھ سکو۔ ان تمام برسوں کا حساب لگانا، یہ سال آتے رہتے ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا سال آتا رہتا ہے۔ دسمبر کا مہینہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ کا قانون یہی ہے کہ اسی طرح یہ زمانہ گزرتا چلا جائے گا، اور ہمیں یہ چاند اور سورج دے دیے کہ جن کے ذریعے سے ہم ان کا شمار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ پورا ہو گیا، عید کا وقت آئے گا، عیدین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہمارے لیے چاند اور سورج کام آتے ہیں۔
یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم چاند دیکھ کے مہینہ شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر یہ مہینہ ختم کر دیتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ اللہ کی کتاب، یہ حکمت سے لبریز، حکمت سے بھرپور، تعلیمات سے بری طرح تیار ہمارے لیے اتاری ہے تاکہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اسے کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں ہی تو کہا جاتا ہے، ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والو سن لو، تم نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، تو یہ ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے صرف قرآن کریم کو صرف چومنے اور چاٹنے کے لیے بنا رکھا ہے، کہ صرف تبرک کے لیے رکھ رکھا ہے، قرآن خوانی کے لیے رکھ رکھا ہے، مردوں کے لیے رکھ رکھا ہے، زندوں کے لیے نہیں رکھا ہم نے۔ یہ کتاب جو زندہ لوگوں کے لیے آئی تھی کہ وہ لوگ اس سے اپنی ہدایت حاصل کریں اپنے جسم و جان کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، انہوں نے صرف اس قرآن کو سمجھ لیا کہ صرف اور صرف یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ نہیں، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ قرآن کریم کو کھولنے کی کوئی بھی ہمیں زحمت نہیں ہوتی، پوری زندگی گزر جاتی ہے، مرنے پر آتے ہیں تو جی قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں۔ تو کتنی قرآن خوانیاں کروا کے بخشیں گے آپ جب آدمی نے خود پوری زندگی قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ تو یہ ہے قرآن کریم جو ہمیں اب بتایا ہے، جو ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے، جو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ تو یہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے، قرآن کو قرآن نہیں سمجھا، قرآن کو صرف ایک تبرک کے لیے، صرف برکت کے لیے، صرف چومنے کے لیے، صرف قسمیں کھانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ضرورت اسی بات کی کہ جب ہمارے گھر میں قرآن کریم موجود ہے تو ذرا کھول کے پڑھ تو لیا کریں، ترجمے سے پڑھ لیں، ایک آیت چاہے پڑھ لیں آپ، لیکن ترجمے سے پڑھ لیں، اس لیے کہ قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، جو زندہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ پھر قیامت کے حوالے سے بھی فرما دیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ تو یہ طائر کا لفظ آیا ہے، طائر پرندے کو بھی کہتے ہیں، لیکن عنق گردن کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا وہ عمل ہے مراد جو اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے، وہ اپنے اسی عمل کو لے کر جائے گا، قیامت کے دن وہاں پر پہنچے گا، وہاں سارے اعمال اس کے ریکارڈ ہیں، اللہ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے، کوئی چیز غیر حاضر نہیں ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو وہ عمل اس کے سامنے آ جائے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہی عمل اس کے سامنے ہم نکال کے رکھ دیں گے، دکھا دیں گے کہ یہ لو اپنا عمل، اور پھر کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب، یہ ہے تمہارا وہ نامہ اعمال، یہ ہے تمہاری زندگی، یہ ہے تم نے جو کیا تھا، یہ تمہارا سارے سیاہ سفید، یہ ہے سب کچھ، وہ اس کے سامنے ہوگا۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو۔ فرمایا کہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ خود دیکھ لے اے انسان، تو نے کیا کیا تھا، کتنے ظلم کیے تھے، کتنی زیادتیاں کی تھیں، کتنے چوری کی تھی، کتنے ڈاکے ڈالے تھے، کتنا کرپشن کیا تھا، اور یہ بھی تو دیکھ لے کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کتنے قرآن پڑھے تھے، کتنا تدبر کیا تھا، غور و فکر کیا تھا، صلہ رحمی کی تھی،
اچھا اخلاق اپنایا تھا، جو کچھ بھی ہے تجھے سامنے ہے۔ تو جو نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دائیں ہاتھ والا بنا دے، دائیں ہاتھ میں ہمارا یہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں، یہ ہیں خوش بخت، جن کے لیے فرمایا جائے گا کہ دائیں جانب سے سیدھے جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے جنت کا راستہ کھلا ہے۔ تو یہ ہیں وہ خوش قسمت لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اور دوسری طرف وہ بدبخت ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں۔ تو وہ لوگ جن کو یہ بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو ان کا ٹھکانہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے لیے کہہ دیا جائے کہ جاؤ، تمہارے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ آج خود فیصلہ کر لو، اقرأ کتابک، اپنا یہ نامہ اعمال خود پڑھ لو۔ وہ یہی کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ اس کتاب کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اس میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریکارڈ ہے، یہ کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے۔ اللہ کے وہ دونوں فرشتے جو آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں، ان سب نے لکھ دیا ہے۔ وہی اللہ پیش کر دے گا کہ اب اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، دیکھ لو، خود فیصلہ کر لو تم نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ صرف بتا دیا اس لیے تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمارا یہ سانس چل رہا ہے، ہماری یہ زندگی باقی ہے، یہ نہیں کتنی باقی ہے، لیکن ہے ابھی زندگی، تو اس کی تیاری کے لیے۔ یہ کورونا کی وبا اسی لیے آئی ہے، وارننگ کے لیے، کہ ہم سنبھل جائیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پہلے بھی اس کی لہر آئی، لیکن ہم نے کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ ہوتا ہے تو ہونے دو، دوبارہ پھر آ گئی۔ کچھ پتہ نہیں کب تک رہے گی یہ وبا، کچھ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں لے جائے گی، کچھ پتہ نہیں کس طرح یہ تباہی مچائے گی، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری وہی عیاشیاں اسی طرح چلتی رہیں گی، ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گناہوں کی پوٹلی بڑھاتے رہیں گے، گناہوں کا بوجھ بڑھاتے رہیں گے، اور پھر وہاں پہ اللہ کے سامنے وہاں پہ یہ حسرت ہوگی، تمنا ہوگی کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، کاش میں قرآن پڑھ لیتا، کاش میں صلہ رحمی کر لیتا، کاش میں فلاں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرتا، اس لیے کہ وہاں پہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اسی لیے اگلی آیت میں یہ فرما دیے کہ من اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے۔ جو راستہ اختیار کرتا ہے، سیدھا راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کسی اور کو نہیں۔ نہ ہی اللہ پر احسان کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ اس نے ہدایت پہ عمل کیا تھا، اس لیے کہ اس قرآن پر عمل کیا تھا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا تھا، اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا تھا۔ تو یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، غلط راستہ، شیطان کا راستہ، تو فرمایا کہ اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، خود بھگتے گا۔ جب قیامت کے دن یہی صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر جہنم اس کی منتظر ہوگی،
اور یہ بھی بتا دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کا، نہ بیوی شوہر کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی دوست ہو، کوئی قریبی ہو، کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی پیر ہو، کوئی کبیر ہو، کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ فرما دیا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم وہاں پہ ہدایت کے لیے رسول نہ بھیج دیں۔ تو یہ اللہ کا قانون کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور کسی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے جس کو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے لیے بھی اسی ملک میں، اسی دور میں، اسی زمانے میں ہمارے لیے قرآن کریم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے، ہدایت کے راستے موجود ہیں، ہدایت کو بتانے والے موجود ہیں۔ اگر پھر بھی عمل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سخت سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے طریقے پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله، كلام ربنا قواعده وأصوله، فوائده وثماره فيه سعادة الدنيا والآخرة۔ ولهذا أحبتي في الله، في هذه اللحظات مع آية عظيمة، آية كبيرة، آية تبين منهج القرآن وسر القرآن ومعاني القرآن، وهي قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ فالقرآن الكريم الذي هو معدن الهداية، منبع الهداية، فقد ذكر لنا في هذه الآية العظيمة ما هي طرق الهداية. فأولا أن من هدي القرآن أنه دعا إلى التوحيد. نعم، القرآن كله توحيد من أوله ووسطه وآخره. دعا إلى التوحيد وبين ثماره، وأمر بالتوحيد وبين منزلته، ولهذا التوحيد به انشراح الصدور ونور القلوب، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وثانيا، إن من هدي القرآن الكريم
أنه أمر بالذكر الذي به حياة القلوب، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر ربه قرب من ربه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن من هدي القرآن أنه أمر بتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رابعا، إن من هدي القرآن إنه دين الإصلاح والمصالح ودين درء المفاسد والقبائح. وخامسا، إن من هدي القرآن أنه دين شامل، دين جامع، دين كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. سادسا، من هدي القرآن أنه أمر باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأمر بالتمسك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وإن من هدي القرآن أن من اتبعه لا يضل ولا يشقى. نعم، من اتبع القرآن وانقاد للقرآن وامتثل ما أمر الله به في القرآن فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن من هدي القرآن أنه دين الاتزان والاعتدال، دين الإنصاف، دين التقوى. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. وإن هذا الدين وإن هذا الهدي أن هذا القرآن محفوظ، دين الله محفوظ، دين الله محفوظ في قديم الزمان وحديثه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن من هدي القرآن إنه شفاء للقلوب، شفاء للأبدان، شفاء لأمراض القلوب، شفاء لأمراض الشهوات، شفاء لأمراض الشبهات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإن من هدي القرآن أنه أمر بالطهارة الحسية والمعنوية، طهارة الأبدان من النجاسات والقذارات، طهارة القلوب من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي كالشحناء والبغض والكبر والحسد والغل والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب. كما قال تعالى: وثيابك فطهر. إن من هدي القرآن أنه أمر بالاجتماع والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا فخاطبهم. ولهذا ربنا قال لنبيه: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وإن من هدي القرآن أن هذا الدين دين أتمه الله وأكمله الله وأحبه الله ورضيه الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اشف مرضانا وعافهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء كاملا وعاجلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا بك واتبعوا رسولك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم بالماء والثلج والبرد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.